अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त शदीद मखमसे का शिकार है। वो एक ऐसे दौराहे पर आ गई है जहाँ पे आगे खाई है और पीछे दरिया है और आगे बढ़ने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और सोचने पर इस वक्त मजबूर है कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में बज़ाहिर पहला मौका ऐसा नज़र आता है जहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि दुश्वारी है बहुत ज़्यादा और इस दुश्वारी से आगे निकला कैसे जाए, कौन सा रास्ता तलाश किया जाए, क्योंकि जो बिल्डअप किया गया था उस बिल्डअप के नतीजे में अब कोई रास्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस्टेब्लिशमेंट का मखमसा क्या है, आगे बढ़ने में रुकावट क्या है, और इस इस्टेब्लिशमेंट को जो इस वक्त मखमसा दरपेश है उसका हल क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं उस चैलेंज की जो इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया, और दिया गया है जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ से, क्योंकि आज उन्होंने ख़िताब किया है फिर, और रावलपिंडी का इजलास था, यानी तंजीमी इजलास था रावलपिंडी डिवीज़न का, और इस इजलास के अंदर उन्होंने चैलेंज की बुनियाद बनाया है। जो NCA है उसका वो फैसला जो शहबाज शरीफ साहब और सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से आया, और उस फैसले के अंदर उनको बकौल नवाज शरीफ साहब के उनको एक क्लीन चिट मिल गई है। और इस मौके पर उन्होंने ख़िताब किया, बड़ा एग्रेसिव ख़िताब था, आज का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ख़िताब था, क्योंकि ये मुसलसल चैलेंजिंग थी उनकी स्पीच, और वो हिट कर रहे थे मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को, और उसको बता रहे थे कि यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है। लिहाजा ये भी एक चैलेंज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इस चैलेंज से निपटे बगैर इस्टेब्लिशमेट आगे नहीं बढ़ सकती। लिहाजा इन दोनों को हम पैरेलली ही देखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने आज अपने ख़िताब में कहा कि हमें वोट की इज़्ज़त चाहिए, 100% वोट की इज़्ज़त चाहिए, क्योंकि वोट को इज़्ज़त दिए बगैर पाकिस्तान के आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि अगर हमें मुफाहमत से मिलती है वोट को इज़्ज़त, अगर मुफाहमत से मिलती है तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर वोट को इज़्ज़त मुज़ामत से मिलती है तब भी 100 बिस्मिल्लाह। यानी हमें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ वोट की इज़्ज़त, और उसके लिए अगर मुफाहमत के रास्ते से हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मुज़ामत का रास्ता हमारे पास है, हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये नवाज शरीफ साहब के कहने का मतलब था। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यहाँ की अदालतें अगर हमें क्लीन चिट दे रही हैं और कह रही हैं कि ये सब, यानी वो जो कंप्लेंट आई थी NCA में, वो बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है, तो अब इमरान खान और उसको लाने वाले क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे वो इस बात का कि झूठे मुकदमात बनाए गए। उनका ये कहना था कि ये बरतानवी अदालतें हैं, यहाँ पर जो जज हैं वो अरशद मलिक साहब जैसे नहीं हैं, और यहाँ पर मोहम्मद बशीर साहब जैसे जज नहीं हैं, यहाँ पर जजों पर दबाव डालकर फ़ैसले नहीं कराए जा सकते, यहाँ पर किसी मुकदमे की समाअत के लिए कोई मॉनिटरिंग जज तैनात नहीं होता, यहाँ पर जजों के घरों में जाकर फ़ैसले नहीं किए जा सकते, यहाँ पर इंसाफ मिलता है, इंसाफ बिकता नहीं है, यहाँ जजों के कमरों से कर्नल नमूदार नहीं होते। और जब ऐसे कर्नल्स सामने आए और कहते हैं, हमने ख़ुद भी देखा, और आप जो मीडिया वाले हैं इन्होंने भी देखा कि जब हम एहतसाब अदालतों में जाते थे तो दायमा के जो कमरे हैं वहाँ से कर्नल्स जो है वो निकलते नज़र आते थे, और फिर उन्होंने जियो का हवाला दिया और एक फुटेज का हवाला दिया जो जियो TV पर नशर हुई थी, जिसके अंदर एक कर्नल साहब बाहर निकल रहे थे, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना मुंह किताब से ज़रा छुपाने की कोशिश की थी। तो इस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये वो अदालतें नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये पूरी जो बात मैंने आपको बताई, नवाज शरीफ साहब ने ये पूरी की पूरी बात दोहराई। उनका ये कहना था कि यहाँ पर यानी लंदन में सरीना होटल से शॉपर में लिखे लिखाए फ़ैसले नहीं आते, यहाँ पर कोई जज प्लॉट और परमिट नहीं लेता, यहाँ पर साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा जैसे जज नहीं होते, यहाँ की अदालतें क्रेडिबल हैं, उनके फ़ैसले माने जाते हैं, सुने जाते हैं, और उनकी बड़ी तौसीफ़ की जाती है। बात जो नवाज शरीफ साहब की है ये बुनियादी तौर पर उस सारे प्रोसेस के ऊपर चैलेंज है जो नवाज शरीफ साहब के बकौल मुस्लिम लीग नून को अंडरमाइन करने के लिए, मुस्लिम लीग नून पर दबाव डालने के लिए, मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी अमल से, इंतखाबी सियासत से दूर रखने के लिए, मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार से परे रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही है जिसका मैंने आपसे अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में किया था कि अब जहाँ पर हम आ चुके हैं, और ख़ास तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, वो है एक बॉटल नेक्ड सिचुएशन, क्योंकि आगे दरिया है और पीछे खाई है, और नवाज शरीफ साहब अपने इस मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर डायलॉग हो, अब अगर इनके दरमियान किसी किस्म की कोई मुफाहमत हो, तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक जो बेस लाइन है उसका तयन कर दी है, यानी वोट को इज़्ज़त दो, ये है बुनियादी नैरेटिव। और उस पर उन्होंने कहा कि अगर मुफाहमत से मिलती है वेल एंड गुड, और अगर मुज़ामत से मिलती है तब भी हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं, यानी अब हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर तंजीमी इजलास के अंदर एक और पहलू था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर आज तंजीमी इजलास के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जो उनके डिवीज़नल अहदेदार थे, जो उनके डिवीज़नल
اپنے لیڈرز تھے ان کو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر یونین کونسل سے 30 نوجوان درکار ہیں، اور یہ 30 نوجوان پولنگ سٹیشنز کے اوپر نہ صرف پہرا دیں گے بلکہ پولنگ سٹیشن کے اندر ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز پر نہ صرف نظر رکھیں گے بلکہ بیلٹ باکسز کو لے کے جائیں گے آر او کے آفس تک، اور پورا یہ جو پریزائڈنگ کا عملہ ہے، الیکشن کا عملہ ہے، الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے، انتخابی عملہ ہے، اس کی مکمل طور پر رکھوالی کریں گے کہ کہیں یہ لاپتہ نہ ہو جائیں۔ لہٰذا نواز شریف صاحب نے آج ان سے راولپنڈی ڈویژن کے جو ان کے عہدیدار تھے ان سے یہ بات کہی، اور یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، حلف بھی لیا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے حلف لیا بھی اور حلف دیا بھی کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور آپ نے بھی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، اور آپ نے اپنے پیروں پہ وزر ڈال کے کھڑے ہونا، کسی قسم کے دباؤ کا سامنا نہیں کرنا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو آگے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، نواز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے یقینی طور پر آج کی تو اگریسو سپیچ تھی، اور اس سپیچ کے اندر وہ چیلنج کیا اور ہٹ کیا بار بار انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کے جو پولیٹیکل رول ہے اس کو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے آگے کیسے بڑھتی ہے، کیونکہ مفاہمت اور مزاحمت ان دونوں میں سے جب تک مسلم لیگ نون باہر نہیں نکلے گی اس وقت تک کوئی اور رائے نہیں ہوتا۔ اب ذکر کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا۔ میں نے آپ سے گزارش کی گفتگو کے آغاز میں، اسٹیبلشمنٹ مخمصے کا شکار ہے اور آگے بڑھنے کے لیے اس کو بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی، اور ہمارے یہاں پر بھی جس قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی حالات تھے، یہاں پہ اپوزیشن نے حکومت پر اور حکومت نے اپوزیشن کو ہر طریقے سے ماضی کے اندر بھی ایک دوسرے کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو بدعنوان ثابت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی پرفارمنس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ اب اسی کمزوری کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو ایک نیا نیریٹو تھا وہ ڈیولپ کیا مسلم لیگ نون کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے خلاف کہ یہ کرپٹ ہیں، اور اس کے مقابلے کے اندر عمران خان صاحب مسٹر نیٹ اینڈ کلین ہیں، سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر عمران خان صاحب آ گئے اقتدار کے اندر۔ جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اقتدار میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک جتنا زیادہ پریشر آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور جتنا زیادہ لوگوں کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے، میرے اور آپ کی طرف سے جتنی تنقید کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ میرا خیال ہے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد یہ سوچ بھی ڈیولپ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ یار یہ بندہ، یعنی کہ مجھے جو بتایا گیا کہ یہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے نیچے بندے ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ایک جگہ سے پکے ہوئے پھل توڑ کر ایک ٹوکری سے وہ آلو نکال کر دوسری ٹوکری میں ڈال دیے جائیں تو اس سے فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آلو نے ادھر بھی وہی رہنا ہے ادھر بھی وہی رہنا ہے، لہٰذا اس کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ فرق آ سکتا تھا، صرف ایک صورت میں آ سکتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب یہ جو الیکٹیبلز ہیں اس کی پولیٹکس سے باہر نکلتے، جینون پولیٹیکل ورکرز جو ان کی پارٹی کے اندر تھے ان پر انحصار کرتے، ان کو آگے لے کے آتے، ان کو ٹکٹس دیتے، بے شک الیکشن ہار جاتے لیکن اپنی ٹیم کو لے کے سامنے آتے، تو اس کے بعد شاید کسی قسم کا کوئی نتیجہ نکلتا، کیونکہ وہ لوگ موٹیویٹڈ ہوتے، انرجیٹک ہوتے، کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے، کچھ غلطیاں کرتے، کچھ سیکھتے، گرتے پڑتے، وہ کسی نہ کسی لیول پر پہنچ جاتے۔ لیکن یہ جو تمام لوگ اس وقت عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں موجود ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پہلے بھی ہر دور حکومت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے موجود بھی رہے ہیں اور اقتدار کے جو فیض ہیں اس سے بھی فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر آ کر اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو فارمولہ تھا یہ ناکام ہو گیا۔ یعنی اب اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو ریپلیس کرنا چاہے بھی، یا یہ کہے کہ یار اب اس سے جان چھڑانی ہے، تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس آپشن وہی ہے جن کو گزشتہ طویل عرصے سے برا بھلا کہا جاتا رہا، غدار کہا جاتا رہا، ان کو کرپٹ کہا جاتا رہا، ان کو بدعنوان کہا جاتا ہے، ان کو تمام پاکستان میں ہونے والی خرابیوں کی جڑ قرار دیا گیا۔ لہٰذا اب اگر اسی اطار کے لونڈے سے دوا لینی ہے تو پھر اس ساری ایکٹیویٹی کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہی وہ مخمصہ ہے جو یہاں پر اس وقت آ کر اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے۔ اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم آگے کیسے جائیں، کیونکہ ادھر سے ہٹتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے جو بیساکھیاں ہیں وہ اگر کھینچتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود ایک خلا میں معلق ہو جائیں گے، ایک ویکیوم میں چلے جائیں گے جہاں سے ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا اور اس کے لیے کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم راستے پر بات کریں تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے گرینڈ ڈائیلاگ، جس کا ذکر کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ محمد علی دورانی صاحب سب سے پہلے یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا علم لے کے سامنے آئے تھے، لیکن ان کو اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی پذیرائی نہیں ملی۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی گرینڈ ڈائیلاگ کا
جو ڈھول ہے وہ ڈالا کنویں میں، لیکن وہ کنواں شاید زیادہ گہرا تھا، شہباز شریف صاحب اس ڈول میں پانی نہیں بھر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گرینڈ ڈائلاگ ہے یہ ابھی تک ناقابل عمل ہے، اور اس کی وجہ ہے اگر گرینڈ ڈائلاگ کو انیشیٹ، اس پروسیس کو انیشیٹ کون کرے گا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ خود سامنے آ کر اس گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز کرے گی؟ اور اس گرینڈ ڈائلاگ کے جو موضوع ہے وہ کیا ہوگا؟ دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جو وزیر اعظم ہیں، جو پولیٹیکل فیس ہے اس وقت، وہ سامنے آئیں اور گرینڈ ڈائلاگ کو انیشیٹ کریں، اس کے بھی امکانات نظر نہیں آتے، کیونکہ عمران خان صاحب تو کسی بندے کے ساتھ سلام دعا کرنے کے لیے روادار نہیں ہیں، وہ تو اپوزیشن کو چھوت سمجھتے ہیں، وہ تو عید مبارک کا جو ایک رسمی میسیجز ہوتے تھے ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن کو کم از کم ایک گریٹنگ کارڈ ہی بھیج دیتا تھا، لیکن یہاں پر اس قسم کی بھی روایت نہیں ہے۔ یہاں پر تو اگر عمران خان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن کو کوئی آفیشیل معاملے پر خط بھی لکھیں تو اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کا نام بھی لکھنا وہ پسند نہیں کرتے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر عمران خان صاحب نے آ کر ایسے ہی کسی گرینڈ ڈائلاگ کی بنیاد رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پولیٹیکل جماعت اس کے اندر شامل ہونے پر، اس کو سنجیدہ لینے پر، اس پہ آگے بڑھنے پر تیار ہوگی، اور اس کے لیے یقینی طور پر پھر اسٹیبلشمنٹ کو سامنے آنا پڑے گا، اور اسٹیبلشمنٹ سامنے آ کر اس گرینڈ ڈائلاگ کو انیشیٹ کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال ہے، اور اہم سوال ہے کہ یہ جو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہوگا اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور مختلف حلقوں میں اس حوالے سے چہم گوئیاں بھی جاری ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم جو ہے، یعنی جمہوریت کا جو اس وقت ہمارے پاس پارلیمانی جمہوریت کا یہ جو نظام ہے، یہ نظام پرپز کو سرو نہیں کر پا رہا، یعنی اس کے ذریعے جو حکومتیں بنتی ہیں وہ حکومتیں عمومی طور پر یا تو اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں رہتی ہیں یا وہ بلیک میل ہوتی رہتی ہیں خود اپنی پارٹیز کے ذریعے، اور اگر ان کے پاس بہت زیادہ تھن میجورٹی ہو تو پھر اپوزیشن کے ساتھ بھی بلیک میل ہوتی چلی جاتی ہیں، لہٰذا ان کی توجہ اپنے اقتدار کو بچانے پر زیادہ فوکس ہوتی ہے، اور وہ پرفارمنس پر، ڈیلیورنس پر، گورننس پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پاتی، پولیٹیکل کمپرومائز کرتی رہتی ہیں، لہٰذا ملک جہاں پہ ہے وہیں پہ کھڑا رہتا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھنے کے لیے جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ ہے صدارتی نظام، یعنی پورے کے پورے نظام کو تبدیل کر کے ایک نیا نظام یہاں پر متعارف کرایا جائے، اور وہ نظام ہے صدارتی نظام۔ اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ دنوں ایسی ہی ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی، جہاں پر اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا فاضل عدالت عظمیٰ سے کہ جناب آپ اس نظام کو ختم کر کے ملک کو صدارتی نظام پر لے کے جانے کے لیے حکم جاری کریں اور ریفرینڈم کرائیں، تاکہ اس ملک کی عوام سے رائے لی جا سکے کہ وہ پارلیمانی فارم آف سسٹم چاہتے ہیں یا پریزیڈنشل فارم آف سسٹم چاہتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ہی اس درخواست کو خارج کر دیا، رد کر دیا، ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک سوچ موجود ہے، اور اگر بالفرض محال کہ اگر یہ سوچ موجود ہے تو کیا حرج ہے کہ اگر اس پر بات کر لی جائے؟ میرا نہیں خیال کہ اگر ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اور ملک کو ترقی دینے کے لیے، ان باٹل نیک سے نکلنے کے لیے، ان پولیٹیکل کمپرومائز سے نکلنے کے لیے اگر اس ایک نقطے پر اگر بات کر لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس بات کو اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بات دیکھ کر ہونی چاہیے کہ کیا اس معاملے کے اندر اس نظام کو اپنانے کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، آگے بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے، اور صدارتی نظام کے بنیادی طور پر خد و خال کیا ہوں گے۔ کیا یہ صدارتی نظام ایک یونیلیٹرل قسم کا ہوگا جہاں پر ایک شخص ہوگا اور اس کے نیچے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہوگی، اور ٹیکنوکریٹس وہ اپنی مرضی سے منتخب کرے گا اور اس کے بعد ان کو گورننس کی مکمل اجازت دی جائے گی؟ ایک یہ راستہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ مکمل طور پر امریکن جو ماڈل ہے اس کو اپنایا جائے، لیکن یہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ نیوی ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہے، ان کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے سامنے پیش ہو کر ان کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے، چاہے وہ CIA ہے، چاہے وہ FIA ہے، FBI ہے، ان کو سامنے پیش ہونا پڑتا ہے اور بڑے تلخ قسم کے سوالات ہوتے ہیں، ان کو جواب دینا پڑتا ہے، اور یہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ چونکہ جواب دہی کی ان کو عادت نہیں ہے، لہٰذا وہ پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کا یہ جو امریکن ماڈل ہے شاید اتنا زیادہ ایکسیپٹیبل نہ ہو، لیکن بیٹھ کر بات کرنے سے ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ جو جنگ اس وقت ذاتی لڑائی کی حد تک پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ایک ذاتی لڑائی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ جس کا میں نے آپ سے گفتگو میں ذکر کیا تھا نواز شریف صاحب کا، وہ ووٹ کو عزت دو اسی وجہ سے بنیادی نعرہ بن چکا ہے کہ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی وہ ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس ووٹ کو دائیں بائیں کر دیتی ہے، الجھا دیتی ہے، چرا لیتی
کرتی ہے یا اپنی من مرضی کے نتائج حاصل کرتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھ کے ایک بات کر لی جائے، ایک ڈائلاگ کر لیا جائے. اوپن ڈائلاگ ہونا چاہیے، ہر ایک فورم کے پر لوگوں کو موجود ہونا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے، رائے طلب کرنی چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مذائقہ ہے، لیکن ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو حل کر لینا چاہیے کہ یہ روز روز کی جو کھینچا تانی ہے، تاکہ اس سے نجات ملے. اگر ہم نے پارلیمنٹری فارم آف سسٹم پہ رہنا ہے تب ہم اس کے بھی ایک پیرامیٹرز طے کریں اور اس کے مطابق کام کریں، جہاں پر ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرے، کسی کو کسی طرف جانے کی ضرورت نہ ہو. اور اگر پریزیڈنشیل فارم آف سسٹم پہ جانا ہے تو اس کے لیے بھی ڈائلاگ کر کے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا جائے، تاکہ ہم یہ جو ایک معلق سچویشن ہے اس سے باہر نکل سکیں. کیونکہ اب معاملہ ہے ناؤ اور نیور کا، اور اگر اب بھی ہم نے سنجیدگی کے ساتھ نہ سوچا تو جس طریقے سے گزشتہ 3 سال میں عوام کا کس بل نکل گیا ہے، اسی طریقے سے مستقبل کے اگر 2 سال عمران خان صاحب اور گزار گئے تو باقی ارک بھی نکل جائے گا. تو اس کے بعد پھر خالی ڈھانچے رہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کوئی نہ ڈائلاگ ہوگا اور نہ ہی کسی کو کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس پر آپ کی رائے مجھے بہت ضروری درکار ہے. آپ چاہیں تو اس پورے سسٹم، اس پورے ڈائلاگ کے اندر اپنے کامنٹس دے کر کوئی راستہ بتا سکتے ہیں، کوئی سلوشن بتا سکتے ہیں. بطور پاکستانی یہ میرا اور آپ کا حق ہے کہ ہم ایشوز پر بات کریں اور دیکھیں کہ کیا راستہ آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے زیادہ سود مند ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.